नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। कोविड-19 ये एक ऐसा वायरस है जिसकी मौजूदगी में हम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, यहाँ कश्मीर डिवीज़न में कोविड-19 की शुरुआत जो है मार्च 2020 में हुई और पहला केस खानियार इलाके में बरामद हुआ। फिर उसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की मुहिम चली, लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया, केसेस की रफ्तार फिर बढ़ गई, अमवात की तादाद भी बढ़ गई और जिसकी ख़ास वजह शायद यही थी कि हमें इस हवाले से कोई इल्मियत नहीं थी। वायरस का मुकाबला करने के सिलसिले में हमारे पास महारत नहीं थी। हम सब के लिए ये कोई नई चीज़ थी। अब तकरीबन 1 साल गुजरने को है। इस वायरस का मुकाबला करने के लिए हमारे पास इस वक्त अब महारत है। अब हमारे डॉक्टर साहिबान को भी तजुर्बा हासिल हुआ है। बाज़ाब्ता इस सिलसिले में गाइडलाइंस वज़ा की गई है, किस तरह इस वायरस की मौजूदगी में इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता सरकार की तरफ से गाइडलाइन जो है वो वज़ा की गई। अवाम बाखबर हुआ, लोगों के आदात अतवार जो है वो तब्दील हो गए और केसेस की तादाद में नुमाया कमी वाक़ा हुई। अगर हम देखेंगे मार्च 2020 में तो केसेस की तादाद कम थी, फिर रफ्तार बढ़ने लगी जो अगस्त सितंबर 2020 में पीक पर रही। और आपको एक ख़ास बात बताना चाहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा तादाद है कोविड के चलते यहाँ जम्मू कश्मीर में वो 12 सितंबर 2020 को रही। आप सोच रहे होंगे ये तादाद कितनी थी? जी हाँ, ये तादाद थी 1698। फिर नवंबर की बात अगर हम करेंगे, नवंबर से रफ्ता रफ्ता ये रफ्तार जो है दोबारा कम होती गई। अगर हम कल 10 जनवरी की बात करेंगे तो ये तादाद जो थी ये 113 थी। 9 जनवरी को ये तादाद 112 थी। अब एक तरफ से जहां ये रफ्तार कम होती गई तो दूसरी तरफ एक और मसला सामने आया। जी हाँ नाजरीन, आप बखूबी समझ गए होंगे कि किस सिलसिले में बात हो रही है। जी हाँ, ये बात हम करना चाहते हैं यूके वेरिएंट कोविड की। जिस तरह पहले कोविड-19 के सिलसिले में कयास आराइयाँ की जाती थी, बिल्कुल उसी तरह अब इस वक्त भी इस यूके वेरिएंट कोविड के हवाले से कयास आराइयाँ की जाती हैं, जो सरासर गलत है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है हम सब के लिए। क्योंकि कोविड-19 के हवाले से जो हमें तजुर्बा हासिल हुआ है वो उस सब से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऐसे किसी केस की तस्दीक नहीं हुई है। हाँ, कुछ ऐसे अफराद हैं, 3 अफराद ऐसे हैं जिनका सफरी पस मंज़र है, जिनको क्वारंटीन में रखा गया है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने आइसोलेट किया है। दरअसल ये सभी जो हैं ये कुछ इसमें एक फ़र्द इसमें इटली से आया है, 2 अफराद यूके से आए हैं। और इस सिलसिले में अब ये आप सोच रहे होंगे कि यूके वेरिएंट कोविड है क्या? दरअसल ये जो वेरिएंट है यही हम आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वायरस में जो म्यूटेशन हो रहा है वो म्यूटेशन क्या है वो भी हम आज की इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और जो खौफ हिरास और वसवसा फैला हुआ है, क्या उसमें कोई हकीकत है? आम लोगों को क्या करना चाहिए, बीमारों को क्या करना चाहिए, ख़ास मुद्दा है, ख़ास बातचीत है और यही हम आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम इस सिलसिले में यहाँ पे अपने स्टूडियो में खुशामदीद करते हैं। ये हैं प्रोफेसर मसूद तनवीर साहब, जो सरबरा शोबे जनरल मेडिसिन SMH अस्पताल श्रीनगर है और नामवर इंटरनल मेडिसिन है। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया। तशरीफ़ रखते हैं इनके बाद जानिब डॉक्टर बिल्की शाह साहिबा, जो नोडल ऑफिसर कोविड कंट्रोल JLNM अस्पताल रहने वाली है और वहाँ पे RMO है। आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। प्रोफेसर मसूद तनवीर साहब, इफ्तिताही कलमात आपने सुने, ओवरऑल हमने अहाता किया इस बीमारी के हवाले से जो कोविड-19 यहाँ पे चला। आपके साथ हमारी ये आज पहली गुफ्तगू है जी। तो आगाज़ शायद इसी बात से करना चाहेंगे कि हमें इल्मियत अब हुई है कोविड-19 के हवाले से। अब जो ये नई चीज़ हमारे सामने आ गई है यूके वेरिएंट कोविड,
کیا ہے یہ؟ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کووڈ-19 دسمبر 2019 میں شروع ہو گیا چائنا کے ایک چھوٹے سے علاقے ووہان سے. جی. اینڈ 1-2-3 مہینے کے اندر یہ پوری دنیا میں پھیل گیا. جی. اور لگ بھگ پوری دنیا میں یہ اس کے کیسز پائے گئے. جی. لیکن یہ جو وائرس ہے یہ کانسٹنٹلی اپنی جو اس کی بناوٹ ہے چینج کرتا جاتا ہے. جی. اینڈ اس بناوٹ میں جو چینج آتی ہے اس کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں. جی. اور یہ جو اس کا ایک جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے اس کی ایک خاص جگہ پہ کوئی خاص چینج جب آ جاتی ہے اس کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں. اور اس میوٹیشن کی وجہ سے جو نیا وائرس آتا ہے وہ وائرس پہلے وائرس سے کمزور وائرس ہو سکتا ہے یا اس کے وائرس کے مقابلے میں پہلے والے وائرس کے مقابلے میں نئے وائرس کو کچھ ایڈوانٹیج ہو سکتی ہے ان سروائیول. جی. یا کوئی اور یہ زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے یا اس میں ٹرانسمسیبلٹی یا پھیلنے کا چانس زیادہ ہو سکتا ہے. جی. تو یہ نیچر میں وائرس ہسٹری میں ایک نیچرل چیز ہے کہ اس میں چینجز میوٹیشنز ہوتی رہتی ہیں. جی. اور دنیا میں کئی ممالک میں کافی اعلیٰ درجے کے جو وائرل ریسرچ لیبس ہیں وہ کانسٹنٹلی ان وائرسوں پہ سرویلنس کیے ہوئے ہیں کہ کوئی نیا وائرس کا کوئی ویریئنٹ یا کوئی نیا ویریئنٹ تو نہیں آیا. جی. اس میں امریکہ میں سب سے پہلے مارچ 2020 میں انہوں نے ایک نیا وائرس اسی وائرس کا ایک نیا فارم دیکھا جس کو انہوں نے 614DG بولا, جس میں کہ ایک اس کی جو جینیٹک سیکوینس ہے اس میں ایک چینج آئی تھی. اس سے اس کو تھوڑا نئے وائرس کو ایڈوانٹیج ملا کہ یہ تھوڑا پھیل سکا پہلے وائرس کے مقابلے میں, ود دا رزلٹ کہ امریکہ کا جو پہلے والا وائرس اب ریپلیس ہو گیا نئے والے وائرس سے. تو اسی طرح سے 2 اور میوٹیشن دنیا میں پیدا ہو گئی. ایک تھا 453Y جی. جو کہ نیدرلینڈ اور ڈنمارک میں پایا گیا. وہاں پہ ایک کلچر ہے, وہاں پہ وہ ایک جانور ہے جس کو ہم منک بولتے ہیں. جی. تو وہ منک فارمنگ کرتے ہیں. اگر آپ کو کچھ اندازہ ہوگا منک بلینکٹ ہوتی ہے, منک فیبرک, یہ ایک فر اس کا ایک سکن ہے, فر کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اور انہوں نے کیا دیکھا کہ منک فارمز میں یہ نیا وائرس جو ویریئنٹ ہے یہ ہیومن ٹو منک ٹرانسمیشن پھر منک سے واپس انسان کی طرف اور ایک نیا ویریئنٹ پیدا ہو گیا. اور سب سے لیٹسٹ جو ایک ویریئنٹ وائرس کا آیا ہوا ہے جس کو ہم B117 کہتے ہیں, جو برطانیہ میں UK میں لندن سے شروع ہو گیا. جی. اور یہ سپٹمبر 2020 میں ڈیٹیکٹ کیا گیا اور بائی کمنگ 2-3 مہینوں میں یہ لگ بھگ لندن میں جو انہوں نے نئے کووڈ کیسز دیکھے ان میں سے 20% پھر 30%. آج کی ڈیٹ میں, کل کی ڈیٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لندن میں 80% جو نئے کیسز ہیں وہ یہی وائرس ہے جو نیا اس کا ویریئنٹ ہے. تو پرانے وائرس کو اس نے ریپلیس کیا. اور باقی اگر آپ پورے UK کی بات کریں گے اس میں جو اس وقت نئے کیسز جو ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے 60% یعنی 60% آئسولیٹ جو ہیں وہ نئے ویریئنٹ. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ نے ابھی جس طرح سے ہمیں سمجھایا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو یہ UK ویریئنٹ کووڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب کہیں پہ چینج ہوتی ہے, جب میوٹیشن ہو جاتی ہے تو میوٹیشن میں جینیٹک کوڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس 2 ایشوز یہ ہے جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جو جینیٹک کوڈ چینج ہو رہا ہے اس میں جو میوٹیشن نیا جو آ رہا ہے ویریئنٹ ہمارے پاس, تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ ویریئنٹ جو ہے یا اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہو سکتا ہے یا اس کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. ہم آپ سے تاثر چاہیں گے ڈاکٹر بلقیس شاہ صاحبہ, چونکہ جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے اوورآل جو ابھی ہمارے پاس سیناریو ہے جموں کشمیر میں, چونکہ آپ یہاں پہ JLNM ہاسپٹل میں ہیں, تو جیسا کہ آپ نے بھی یہ انفارمیشن دی تھی کہ آپ کے پاس کچھ پیشنٹس ہیں, شاید 2 پیشنٹس ہیں جن کا سفری پس منظر ہے.
اب لوگوں کے جو مطلب معاملات ہے، لوگوں کا جو وسوسہ ہے، اس کو دور کرنے کے حوالے سے کیا ہے یہ سارا کچھ معاملہ اور کس طرح سے آپ اس کو سمجھانا چاہیں گے؟ ایکچولی جب سے کووڈ-19 پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو انڈر ICMR گائیڈ لائنس ہر ٹریولر کو ہم ایئرپورٹ پہ سیمپلنگ کرتے ہیں روٹین میں. تو یہ ہمارا پروسیس چل ہی رہا تھا، لیکن جب سے جیسے سر نے ابھی بتایا کہ یہ جو UK اسٹرین آ گیا ہے تو اس میں اسپیشل ایڈوائزریز آئی ہیں کہ جو بھی UK ٹریولرس ہوں گے یا انٹرنیشنل ٹریولرس ہوں گے، فارن ٹریولرس ہوں گے، ہم ان کا جو ہم روٹین میں بھی RT-PCR ٹیسٹ کرتے تھے ایئرپورٹ پہ، تو ہم نے ان کا ٹیسٹ کرنا ہے. اگر یہ RT-PCR پازیٹیو ہوئے تو ہم نے ان کو آئسولیٹ کرنا ہے ایز سسپیکٹ. ادروائز ہم پازیٹیوز کو گھر بھیجتے ہیں، ہوم آئسولیشن رکھتے ہیں، لیکن ہم ان فارن ٹریولرز کو ایز سسپیکٹ رکھ رہے ہیں اپنے ہاسپٹلز میں آئسولیشن میں، تاکہ جب تک ہم ان کا سیمپل دلی بھیجیں گے فار جینوم سیکوینسنگ کے لیے، تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ UK ویریئنٹ پازیٹیو یا نیگیٹیو تو نہیں ہے. اگر یہ UK ویریئنٹ پازیٹیو ہیں تو ہم ان کو 14 ڈیز ہاسپٹل میں رکھیں گے جیسے ہم نارمل کووڈ-19 پازیٹیو پیشنٹس کو رکھتے تھے، اور 14 ڈیز کے بعد ہم ان کی دوبارہ ٹیسٹ کر کے RT-PCR ٹیسٹ کر کے یہ نیگیٹیو ہو گئے تب ہم ان کو بھیجیں گے گھر. اور پلس سائڈ بائی سائڈ ان کی فیملیز کو بھی ہم، ان کے فیملیز نہیں، ان کے کلوز کانٹیکٹس جو بھی ان کے ساتھ آئے ہوں گے، جیسے بھی جو گائیڈ لائنز ہیں کہ جس فلائٹ میں یہ آئے ہوں گے اس فلائٹ میں اس رو کے 3 رو آگے اور 3 رو پیچھے جتنے بھی پیسنجرز بیٹھے ہوں گے ان کو اسکرین کرنا ہے، پلس ان کیبن کریو کو اسکرین کرنا ہے جو ان کے اس میں آئے یہ ہوں گے. وہی پروسیس آپ بتا رہے ہیں کہ جو پروسیس ماضی میں ہوا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا ہمارے پاس یہ 3 پیشنٹس ہیں، ایک اٹلی سے آیا ہے، ہمارے پاس 2 پیشنٹ ہیں، ابھی 3 پیشنٹس ٹوٹل آئے ہیں. 2 پیشنٹس UK سے آئے ہوئے تھے اور ایک پیشنٹ اٹلی سے آیا ہوا. کس لیول پر ہے یہ جو آپ نے ان کا ٹیسٹ جو RT-PCR کرایا، اور اس کے بعد وہ کہاں کرایا، اس نے اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ اس کے بعد جب یہ فلائٹ آئی ان کو ایئرپورٹ پہ ہی ٹیسٹ کیا، سیمپلنگ لی، جو اسکمز گئی ہماری سورا انسٹیٹیوٹ ٹیسٹنگ کے لیے RT-PCR، وہاں پہ ان کا پتہ چلا کہ یہ کووڈ-19 پازیٹیو ہیں، تو جا کے ان کو ہم نے آئسولیٹ کیا. یہ ہمارے ہاسپٹل میں اس میں ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹیو ہے، لیکن دونوں ہمارے ہاسپٹل میں ہیں بیکاز جو نیگیٹیو ہے وہ اس پازیٹیو والے پیشنٹ کا کلوز کانٹیکٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہیں یہ پازیٹیو والا کل کو UK اسٹرین کے ساتھ پازیٹیو نہ آئے، اسی لیے ہم نے دونوں کو رکھا ہے. ہماری کوشش ایکچولی یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹین کریں. اگر یہ ہوں گے بھی پازیٹیو تو اس کو اسپریڈ نہ ہونے دیں. اور جو تھرڈ ہے وہ اٹالین سٹیزن ہے، بیسیکلی یہاں کام کرتے ہیں، وہ بھی پازیٹیو پائے گئے ہیں اور وہ بھی ایڈمٹ ہیں ہمارے کشمیر نرسنگ ہوم میں. پروفیسر مسعود تنویر صاحب، آپ نے سنا کہ ہمارے پاس اس وقت سچویشن کیا ہے. اس حوالے سے 3 پیشنٹس ہمارے پاس ہیں. 2 سوال ابھر رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ویریئنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ کچھ زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے یا اثر انداز ہو بھی نہیں سکتا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر بلقیس نے جو بات کی کہ ہم نے اس کا ٹیسٹ دیکھنا ہے اور وہ ہم نے باہر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی پونے بھیجنا ہے. کس طرح سے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کیا دیکھا جاتا ہے اس میں؟ دیکھیے، اس میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک سرویلنس رکھا جاتا ہے کہ کیونکہ ان وائرسوں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ میوٹیشن کرتے ہیں، اور میوٹیشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو سروائیو، یہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں. اور جو نئے جو میوٹنٹس ہوتے ہیں یا نئے ویریئنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، نیا سٹرین، یہ تینوں چیزیں لگ بھگ سیم چیزیں ہیں فار پبلک. فار اس تھوڑی ڈفرینٹ ٹیکنیکلٹیز ہے. سٹرین یا ویریئنٹ کہیے یا میوٹنٹ کہیے، یہ تینوں چیزیں ایک ہی چیز پبلک کے لیے ہے. اور نئے جو ویریئنٹس اس وائرس کے آتے ہیں وہ پہلے وائرس سے کمزور ہو سکتے ہیں. دے may not survive in the environment. تو دے ول بی ایلیمنیٹڈ. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے فٹ وائرس جو ہے وہی سروائیو کرتا ہے. اور یہ جو نیا وائرس ہے، یہ اس کے بارے میں پریلیمنری جو ریسرچ ہوا ہے وہ یہ پایا گیا کہ یہ پہلے وائرس سے تھوڑا ٹرانسمسیبلٹی اس کی زیادہ ہے. مینز اگر وہ پہلا وائرس کسی خاص پاپولیشن میں پھیل سکتا تھا، یہ اس سے تھوڑا زیادہ پھیل سکتا ہے. مگر جو ڈیتھ ریٹ ہے، ابھی ہم سارے پبلک کو کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارا کیس فیٹیلٹی ریٹ ہے، مگر جیسے کہ 1,22,000 کیسز ہمارے JNK میں ڈیٹیکٹ کیے گئے، جن میں سے ڈیتھ ہو گئی 1900 پیشنٹس کی.
جو کیس فیٹیلٹی ریٹ آتی ہے 1.5%. جی وہ بہت ہی کم ہے. بہت سارے ملکوں کے جو دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں ان سے ہماری کیس فیٹیلٹی ریٹ بہت بہت کم ہے. تو وہ ایک ری ایشورنگ بات. اس وائرس کے چانسز بھی ہیں کہ کیس فیٹیلٹی ریٹ ویسا ہی رہے گا, مگر چانس یہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ لوگوں میں پھیل جائے. مگر یہ جو ویرولنس اس کی ہے, خطرناک ہونے کا جو مسئلہ ہے, یہ شاید پہلے وائرس سے خطرناک نہیں ہوگا. مگر ایک چیز ہو سکتی ہے کہ مے بی اٹ اسپریڈس ٹو مور نمبر. دیکھیے پروفیسر مسعود صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی کی اس یہ اسپریڈ جو اس کا ہے, اسپریڈ اس کا زیادہ ہے, لیکن ابھی اس کا جو رخ ہے وہ زیادہ مطلب سنگین نہیں ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے مطلب مورٹیلٹی ریٹ کے حوالے سے بھی بات کی, آپ نے وہ بھی بتا دیا. تو ہم آپ سے تاثر جاننا چاہتے تھے کہ جو یہ لیب ہے, وائرولوجی لیب جو پونے میں ہے, اب جو یہ ٹیسٹ یہ یہاں پہ انہوں نے سیمپل بھیج دیا ہے, اسکمز میں کیا ہے پہلے, پھر ان کا سیمپل جو ہے باہر بھیج دیا گیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس میں ہے کہ نہیں ہے. چونکہ اب آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے خصوصی ایک لیب ہے, وہ پونے میں ہے, وہ فیسلٹیز ابھی یہاں پر ہے نہیں. تو کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ, اور اس کا مشاہدہ جو کیا جاتا ہے اس میں دیکھیے جو یو کے ویریئنٹ کے جو جینیٹک سیکوینس ایک اس میں سیکوینس ہوتی ہے, اس میں جو یہ وائرس ایک چین سی بنی ہوتی ہے, اور جس چین میں ایک خاص جگہ پہ ایک نیا اس میں ایک سیکوینس آتی ہے, وہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ نیچرلی ہر ایک سٹی یا ہر ایک اسٹیٹ. کیا وہ باہر رابطہ کرتے ہیں ان کنٹریز کے ساتھ؟ نہیں, ان کے پاس اپنے پاس وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی میں ٹو ڈیٹیکٹ. دیٹ از ہاؤ, جیسے کہ ہم نے وہ جو بھی کیسز ابھی تک انڈیا میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں وہ تو وہیں سے ہوئے ہیں. بالکل. تو ہمارے پاس وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی میں وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کو لگے کہ یہ ضروری ہے کہ ہر اسٹیٹ میں مہیا کی جائے تو وہ کر دی جائے گی, کوئی ایشو اس میں نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں. پروفیسر مسعود صاحب, ایک بات آپ نے بتا دی, وہ یہ ہے کہ جیسے اموات کے حوالے سے ہم نے بات کی, مورٹیلٹی کی بات کی ہم نے, آپ نے کہا کہ اتنا زیادہ نہیں ہے. کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ یہاں پہ کووڈ-19 سے اتنی اموات نہیں ہوئی جتنی اموات یہاں پہ بھوک پیاس سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جب یہ پینڈیمک شروع ہو گیا تو بہت سارے جو مفکر تھے دنیا کے, ان کا ایک پریڈکشن تھا کہ اس پینڈیمک یا اس وائرس سے اتنے لوگ نہیں مریں گے جتنے کہ آپ کے انفورسڈ لاک ڈاؤن سے, اکانومی شٹ ہونے سے, اکانومی ختم ہونے سے لوگ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے. اینڈ میں پرسنلی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ دقتیں اس پینڈیمک میں اکانومی ختم ہونے سے ہوگی دین دی وائرس. یہ میری ذاتی رائے ہے. اب اگر ہم بات کریں گے جیسے امیون سسٹم کے حوالے سے, ابھی ہمارے پاس جو اس حوالے سے علاج ہے, دیکھیے ابھی وائرس وہی ہے جو یہاں پہ کشمیر میں مارچ 2020 میں آیا, خانیار علاقے میں پہلا کیس سامنے آیا, اس وقت بھی وہی ہے. جیسا پروگرام کے آغاز میں ہم نے بتا دیا کہ پہلے کیسز کی تعداد کم تھی, پھر زیادہ بڑھ گئی, پھر سے کم ہو گئی. اب یہ مہار جو ہے, اب اس میں جو بدلاؤ آیا, کیا ہم نے سیکھا, کیا امیون سسٹم کچھ زیادہ بوسٹ ہو گیا, کیا ٹیکنالوجی میں کیا ہوا؟ کروں گا یہ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں گا, یہ پینڈیمک جو ہوتا ہے, کوئی بھی دنیا کی گورنمنٹ جو ہے تیار نہیں ہوتی ہے کسی پینڈیمک کے لیے, بیکاز یہ پینڈیمک 100 سال کے بعد ایسا اس لیول کا پینڈیمک ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی جو دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹمز ہیں وہ اس پینڈیمک کی وجہ سے اسٹریچ ہو گئے. اب چونکہ ایک یہ نئی ڈیزیز تھی, ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, کون سا وائرس. پہلے تو ہمیں 2-3 مہینے لگے ڈیٹیکٹ کرنے میں کہ یہ وائرس ہے کیا, دین اس کی کریکٹرز, اس ڈیزیز کی کریکٹر. الٹیمیٹلی میں آپ سے عرض کروں, 2 چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ یہ ڈیزیز کو فائٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہے. ایک آکسیجن, اینڈ دوسرا ایک معمولی سی ایک دوائی جو لنگ کی انفلیمیشن کو کم کرتا ہے, جس کو ہم ڈیکسامیتھاسون کہتے ہیں, جو کافی سستی دوائی ہے.
تو دو ہی چیزوں سے ان پیشنٹس کو بچایا جا سکتا ہے جو کریٹیکلی ایل جو بعد میں جن کی اموات ہو سکتی تھی. تو کریٹیکلی ایل پیشنٹس کو بچانے کے لیے ہمیں مین تھنگ واز کہ آکسیجن ہم مہیا کریں. اس میں ہماری تجربے سے ہم نے بہت سارے آکسیجن جو پوائنٹس تھے کہیں بھی ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر اسٹیٹ میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر ہاسپٹل میں, ایون نان ہاسپٹل سچویشنز میں بھی آکسیجن مہیا کرایا گیا جس کی وجہ سے اموات کم ہو گئی. جی. اور بھی کچھ دوائیاں ہیں جن کی وجہ ڈاکٹر بلکی شاہ صاحبہ, آکسیجن بہت ضروری ہے اس سلسلے میں. ہاسپٹل JLNM خصوصی طور اسی سلسلے میں ہے, کیا صورتحال ہے وہاں پہ آکسیجن کی اویلیبلٹی کے حوالے سے؟ کووڈ-19 سے پہلے ہمارے پاس آکسیجن جنریشن پلانٹ تھا 350 لیٹرز پر منٹ کیپیسٹی کا. جی. اور اس ٹائم ہم دے پائے, ہمارے پاس صرف 50 بیڈس تھے, دوز ور سپورٹڈ ود ہائی فلو آکسیجن. آج کی ڈیٹ میں پھر اس کے بعد اسی کووڈ-19 کے چکر میں ہمیں 3000 LPM جنریشن پلانٹ اپروو ہوا فرام دا گورنمنٹ, اور اس میں ابھی کنسٹرکشن ہو گئی ہے کمپلیٹ. اس وقت ہمارے 200 بیڈس آر سپورٹڈ ود ہائی فلو آکسیجن, اور ہماری دوسری بلڈنگ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے, اینڈ وہ بھی ہماری سپورٹڈ ہوگی, اس میں 80 بیڈ سپورٹڈ ہوں گے ود ہائی فلو آکسیجن. تو آکسیجن کے لحاظ سے ہمارے ہاسپٹل میں Day 1 سے کبھی کوئی شارٹیج نہیں رہی, اور آج تک ویسی نہیں رہی, کوئی شارٹیج نہیں رہی. اب یہ جو ہمارے پاس آپ کے پاس یہ 2 پیشنٹس ہیں, ان کا سیمپل جو ہے وہ کہاں کب بھیجا گیا ہے اور کب ایکسپیکٹیشن ہے ان کا رزلٹ؟ ان کی سیمپلنگ ایئرپورٹ پہ ہوئی, جو انسٹیٹیوٹ میں پروسیس ہوئی فار RT-PCR. تو انسٹیٹیوٹ نے ہی ان کا سیمپل بھیجنا ہے, اور سر آج بھیج رہے ہیں NCDC لیب دلی سیمپل. پونا میں بھی ہماری وائرولوجی لیب ہے, لیکن ان کے سیمپلز NCDC لیب دلی میں بھیجا ہوا ہے. تو میں آج ہی بات کر رہی تھی کہ کب تک رپورٹس آئیں گے, تو یہ معلوم چلا کہ دلی میں بھی کافی زیادہ سیمپلز پڑے ہوئے ہیں, تو اٹ ول ٹیک 3-4 days جب تک ہم کو ان کا رپورٹ نہیں آئے گا. تو تب تک یہ ہمارے پاس ہیں. اسپیشلی جو پازیٹیو والا پیشنٹ ہے ان میں وہ ایسمٹومیٹک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو, دوسرا والا بھی بالکل ایسمٹومیٹک ہے. تو ہمارے پاس یہ مانیے آئسولیشن میں ہے, ہم نے ان کو الگ رکھنا ہے باقی لوگوں سے, تو اس لیے یہ ان کو رکھا ہوا ہے, ادروائز ایسمٹومیٹک ہے. جی. پروفیسر مسعود صاحب, جی, چونکہ ہم ویکسینیشن کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن ویکسینیشن کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ بات ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو سپریڈ ہے, پھیلاؤ جو ہے کووڈ-19 کے حوالے سے, جیسا یہی کہا گیا کہ ڈراپلیٹس جو ہے, ڈراپلیٹس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس میں سوشل ڈسٹینسنگ جیسے آپ کے اور میرے مابین, ڈاکٹر صاحب اور آپ کے مابین یہ ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, یا ماسک کا استعمال کرنا ہے جہاں پہ کراؤڈ وغیرہ ہو, وہ چیزیں ہیں. لیکن دوسری چیز یہ بھی دیکھی گئی کہ جو ڈراپلیٹس انفیکشن ہے, جیسے فومائی ٹرانسمیشن, جیسے یہ ٹیبل ہے, اس پہ ہم نے ہاتھ لگا دیا اور اس میں اثر کم دیکھنے کو ملا. اب صرف زیادہ توجہ جو ہے وہ ماسک کے استعمال پہ کی جاتی ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ. آپ سے اس کا تاثر؟ دیکھیے, جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 10 مہینوں سے سیکھا ہے کہ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے. یہ وہی تو کاشر پٹھن تو سانن یمن بوزن والن تھی جو ہمارے یہ مطلب بیمار بھی عام لوگ بھی تمن کیا پز بہ ون یہ کہ گۄڈنیتھٕے گژھِ نہٕ اننیسری بلا وجہ گرو منٛز نیرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ, بلا وجہ ٹریول کرنٕچ, بلا وجہ سفر کرنٕچ, بلا وجہ کُنہِ جایہِ گوٚژھ نہٕ, ییٚلہِ وۄنۍ اشد ضروٗری یہِ گوٚو تیٚلہِ گوٚژھ گۄڈٕ گرِ نیرُن. نان ایسینشل ٹریول گوٚژھ کرُن حظ اوایڈ, یہِ گوٚژھ گۄڈنِچ کتھ. دوٚیِم چیٖز چھِ عرض حظ اَسہِ کہِ یِم بجہِ بجہِ گیدرِنٛگٕس چھِ, مجلِسہٕ چھِ, تِم گژھِ اوایڈ گژھنہِ. وۄنۍ چھِ یوٗجؤلی مجلِس کم چھِ آسان, ریلِجس چھُ آسان, مذہبی گیدرِنٛگ چھِ آسان, یا چھِ آسان کٲنٛسہِ گٔے کینٛہہ فنٛکشن, میریج فنٛکشن, خانٛدر خوٗنٛدر چھُ آسان, یا خدا نخواستہ کسی ڈیتھ گٔے کٲنٛسہِ, اَتہِ تعزیت پیٚیہِ جانہٕ, اَتہِ گژھِ خاص خیال تھاونہٕ یُن کہ اَتہِ گوٚژھ نہٕ زیادٕ زیادہ توجہ ماسک پہ دینا ہے, کیا زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ جیسے یہ چیز ہے زیادہ نزدیک. وائرس جب ہم بات کرتے ہیں یا ایسے بھی کھانسی آئی پیشنٹ کو, سنیزنگ ہو گئی, تو یہ اس دیکھا گیا ہے کہ اس ڈراپلیٹ کا رینج 6 فٹ کے اندر اندر ہے, کہ یہ ڈراپلیٹ جو ہے یہ 6 فٹ کے باہر نہیں جاتا ہے, جنرلی 3 جیسے ہم 2. جی اگر میں خدا نخواستہ میرے منہ سے کوئی ڈراپلیٹ نکلا تو یہ 6 فٹ تک جا سکتا ہے, 6 فٹ کے علاوہ نہیں.
हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन स्वच्छ? नींबू, नीम, चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और दे बर्तनों को स्वच्छता। से करे बर्तनों की स्वच्छता। निप, इंडिया में बना गर्व के साथ। जा सकता है। तो अगर हम 6 फुट की डिस्टेंस रखेंगे, ये वायरस अगर कोई इंसान पॉजिटिव भी हो तो ये दूसरे अब जो ये फोमाइट ट्रांसमिशन है, जैसे क्या हमारे आदत अतवार चेंज हो गई? हम पहले क्या करते थे, कहीं टच करते थे, फिर अपने लिप्स के साथ, मुंह के साथ वो टच कर, क्या वो चेंज हो गए? फोमाइट ट्रांसमिशन इसमें ज़्यादा नहीं है? इसमें बेसिकली हमने जो सीखा है इन महीनों में वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मास्क पहनना है। मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट है और कोई नॉर्मल इंसान दूसरे साइड, तो अगर वो नॉर्मल इंसान मास्क पहन के भी है तो ये है कि ये नफर अमिस इन्फेक्ट करे। तब वजह ये कि जो वंस दिस पर्सन जो ये पॉजिटिव पेशेंट है, इसके जब ये खांसता है ये 200 मिलियन वायरस पार्टिकल्स फेंकता है। जी जी, समझ लीजिए कि 20 करोड़ पार्टिकल्स इसके मुंह से निकलते हैं, जबकि 1000 वायरस पार्टिकल किसी के जिस्म में घुसने चाहिए कि उसको डिजीज। डॉक्टर साहब एक और बात हम तासुर जाना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि डेक्सामेथासोन जो है वो इंजेक्शन इसमें इस्तेमाल की जाते हैं, ऑक्सीजन जो है, अब बाज़ाब्ता यहाँ पे वैक्सीनेशन का अमल दखल है, वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, तो वो कोविड-19 के हवाले से है, तो अब ये दूसरा वेरिएंट है, क्या इस पे असर करेगा कि या उस पर कुछ नई तहकीक की ज़रूरत है? एक तहकीक जो समझ लीजिए पिछले 2 दिनों में आई है, जिसका मैंने मुशाहिदा किया है, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है इवासाकी। उसने 587 पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर हो गए थे, उनके जिस्म से उसने एंटीबॉडीज़, जो कोविड एंटीबॉडीज़ है, उनको निकाला और जो ये नया वेरिएंट है इनको आपस में लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जी। और खुशखबरी ये है कि जो वो एंटीबॉडीज़ थी वो इस नए वेरिएंट को ख़त्म करने में कामयाब हो गई। तो एक एंटीबॉडीज़ इंसान में बनती हैं 2 सूरतों में, या तो उसको वो इन्फेक्शन हो जाए तो उसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनेंगी, या तो हम उसको वैक्सीन दे देंगे तो वी विल जनरेट एंटीबॉडीज़। तो खुश खबरी इस वक्त ये है कि जो एंटीबॉडीज़ जिसमें ऑलरेडी हैं विदाउट वैक्सीनेशन, तो वो एंटीबॉडीज़ इस वायरस को भी न्यूट्रलाइज करती हैं, तो दैट इज़ द गुड न्यूज़ जी। डॉक्टर बिल्किस शाह साहिबा, आपका मैसेज भी हम चाहेंगे और दूसरा ये भी चाहेंगे कि जो ये ओवरऑल आपने जितना भी टाइम गुजारा वहाँ पे, तो किस तरह से बदलाव आपके हॉस्पिटल में आया, चाहे बुनियादी ढांचे के हवाले से? मार्च 2019 से हम कोविड के साथ हैं JLNM हॉस्पिटल, और एक टाइम ऐसा आया जब हॉस्पिटल में 170 to 180 पेशेंट्स एडमिट थे, कॉरिडोर्स में भी थे, सारे फ्लोर्स ऑक्यूपाइड थे हॉस्पिटल के। और आज जबकि जैसे आपने पहले ही फरमाया कि आज बहुत कम पेशेंट्स हैं, आज हार्डली 4-5 पेशेंट्स होते हैं, और पिछले 2 दिन से JLNM को डेजिग्नेट किया है स्पेशली फॉर फॉरेन ट्रैवलर्स, जो भी ये आएंगे पॉजिटिव या सस्पेक्ट्स, उनके लिए। लेकिन इन द मीन टाइम कोविड के साथ काम करते करते हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सारा बदलाव भी आ गया। हमने इन द मीन टाइम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 3000 LPM का आ गया हॉस्पिटल में। हमने सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट इस्टेब्लिश किया 5 बेड का, हमने 6 बेड का मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट इस्टेब्लिश किया, 2 बेड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट इस्टेब्लिश किया। ब्लड बैंक हमारा अपग्रेड हो गया, हमने कंपोनेंट सेपरेशन सिस्टम स्टार्ट किया, ताकि अगर हमको कल को पेशेंट्स को प्लेटलेट्स वगैरह कुछ देना हो, सेल्स देना हो सेपरेट, यूजुअली हम रेफ़र करते थे, तो वो अब हम अपने हॉस्पिटल में करेंगे। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में DNB प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे 7 ब्रॉड स्पेशलिटीज़ में हम पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे हैं JLNM हॉस्पिटल में। तो इस टाइम पे हमको वो भी मौका मिला कि हमने हॉस्पिटल को साथ साथ बहुत सारा, जब भीड़ थी हॉस्पिटल में, जब कॉन्टैक्ट्स भी थे, जब हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स थे, जब फैमिलीज़ थी, उस वक्त काफ़ी तोड़ फोड़ हॉस्पिटल में हुई। हमने हॉस्पिटल को दोबारा वापस अपने उस पर लाया, और प्लस साथ साथ हमने हमारे इंस्पेक्शंस भी हो गए 2 मेडिसिन और जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट का, और इंशाल्लाह हम इस वक्त फुल्ली इक्विप्ड है उस हवाले से। डॉक्टर बिल्किस शाह साहिबा, और इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल में तब से आया। डॉक्टर बिल्किस शाह साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने हमें जानकारी दी। और ख़ुसूसी तौर प्रोफेसर मसूद तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود آپ نے اپنا جو آپ کا آؤٹ ڈور تھا آج یہ وہ آپ نے پہلے ہی سماپت کیا. ان پیشنٹس کو دیکھ کے آپ یہاں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا. ہمارے پاس یہ بات سامنے آ گئی کہ ابھی تک یہاں پہ جموں کشمیر میں کو اس کے ویریئنٹ کے حوالے سے کوئی کیس سامنے نہیں ہے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا